बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मदीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम वेलकम करेंगे। नाज़रीन, कई साल तक मेहनत की गई, सैकड़ों घंटे भी इसके ऊपर लगाए गए, बेतहाशा सबूत इकट्ठे किए गए, 7 वॉल्यूम बना दिए गए, मगर शरीफ खानदान मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसके साथ साथ पीडीएम इत्तेहाद का जो शहराजा है वो कौमी असम्बली की तहलील से पहले ही बिखर गया है। कौन कौन बेनकाब हो सकता है, सियासी जमात हो या कोई सियासी शख्सियत, इसके ऊपर भी आमिर साहब का तजिया लेंगे। और एक और अहम और बड़ी डेवलपमेंट ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक फहरिस्त जारी हुई है सियासी जमातों के हवाले से, उसमें तहरीक इंसाफ शामिल क्यों नहीं है, इसके ऊपर भी आमिर साहब से बात करेंगे। आमिर साहब, आज बड़ा बिजी डे था अदालतों के हवाले से। किसी को गिरफ्तार करने का फैसला किसी इंस्टीट्यूशन ने किया, किसी को बुरी जमानतें बेतहाशा मिली और कोई बाइज्जत ही बरी हो गया। सालों हमने सुना बहुत कुछ है, मगर बाइज्जत बरी हो गया। जी, आप नाम लेने से क्यों? नहीं, मैं नहीं घबरा रही, मैं शरीफ खानदान की बात कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल। आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि जी स्पेशल कोर्ट लाहौर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज को FIA की जानिब से दर्ज 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी कर दिया है। और उसके बाद ये देख लें, ये नारेबाजी हो रही है, विक्ट्री के निशान बनाए जा रहे हैं, फूल फेंके जा रहे हैं। तो ये एक तरीक़ाकार ही बन गया है कि पहले किसी को जो है विलन बना देते हैं, मफरूर होता है, मुल्जिम होता है, और फिर वो हीरो बन जाता है और एकदम उसकी एंट्री होती है और फूल पत्ते फेंकी जाती हैं। तो आम आदमी उसमें कंफ्यूज हो जाता है और उस पर हमें भी, मीडिया को भी इल्ज़ाम देता है कि जनाब कल तक आप क्या कह रहे हैं, ये हमारा कसूर नहीं है, ये पाकिस्तान के इदारों की सूरत हाल ही यही रह गई है कि चाहे उसके अंदर जो है नैब हो, चाहे उसके अंदर FIA, एंटी करप्शन, पुलिस, यहाँ तक के अदालतें जो हैं, एक गवर्नमेंट आती है तो हवा का रुख एक तरफ चला जाता है और बिल्कुल एक ही पार्टी के, एक ही ग्रुप के जो है सारे मुल्ज़मान होते हैं और उनके मतलब बताया जाता है, और जब दूसरी पार्टी दूसरा चल जाता है। मगर उसके अंदर जो सबसे बड़ी ज़्यादती ये होती है कि ये लोग इसको मसावी तौर पे देखते हैं कि बराबर है कि जी ये तो गवर्नमेंटें करती हैं। उसके अंदर ये जो बच जाते हैं लोग, ये सारे फूल निछावर करने वाले जो होते हैं या विक्ट्री निशान बनाने वाले, कुछ जेन्युइनली जो हैं चोर चक्के बदमाश करप्ट होते हैं, उनको मौका मिल जाता है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को विक्टिमाइज़ किया जाता है। तो वो विक्टिमाइज़ वाले एक ब्रैकेट में चले जाते हैं और वो कहते हैं जी हम भी जो है मासूम थे, हम भी वो थे। तो ये एक बड़ा इसका नुकसान होता है। तो बहरहाल ये आज सलमान शहबाज शरीफ साहब, उनको आज बरी कर दिया गया है। हमने खुद बेताशा इस पे प्रोग्राम किया, मीडिया में चला, जिस तरह आपने थोड़ा सा बताया कि लोगों को भूल जाता है, पुरानी तफसीलात याद नहीं रहती हैं। कि जब ये केस आया था मनी लॉन्ड्रिंग का, तो हमें बताया गया था कि जनाब ये ओपन एंड शट केस है, जिस तरह के ये हदाबिया का केस था कि TT के नाम पे जो है ना, ख़ानदान के लोगों के नाम के ऊपर जो है घर के मुलाजमों के ज़रिए पैसे डलवाए गए, और वो हदाबिया भी बताया गया था ओपन एंड शट केस है। उसके बाद वो उसकी एक बताया गया जी ये रिपीट हुई है, ये बिल्कुल उसका रिप्ले किया गया है, और ये भी TT केस है। और उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपने बेटे हमज़ा और सलमान जो हैं उनकी आमदनी के नामालूम ज़राए से माल जमा करने में मदद दी थी, कि ज़ाहिर है वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। तो उस दौरान में जो उनके पास ये पैसे असासों से ज़्यादा, वसाइल से ज़्यादा असासे जो थे, उन्होंने कहा जी इसके अंदर उनकी शमूलियत है, इसलिए केस बनाया गया था। और ये 13 दिसंबर 2021 को, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को भूल जाती है तफसील, उनको आज की बड़े बड़े सहाफ़ियों को भूल जाती है, तो आम आदमी को कहाँ याद रहता है कि क्या केस था। ये वो देखते हैं कि जनाब वो विक्ट्री का निशान और फूल फेंके जा रहे हैं। तो माजी में यही इदारे FIA ने, ये हमारा इल्ज़ाम नहीं है, ये FIA ने 13 दिसंबर को 2021 को शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का चालान बैंकिंग अदालत में जमा करवाया था और इन दोनों को मरकज़ी मुल्ज़िम ठहराया था। उसके बाद FIA ने, जिस तरह आप बता रही थी, 7 वॉल्यूम्स
آج وہ بتائیں گے عدالت میں آج روداد کیا کس طریقے سے اس کو پیش کیا گیا. 7 والیوم ایک جلد اتنی بڑی تھی اور ہم پڑھ کے تھک جاتے تھے کہ اس میں سے کیا کیا دکھائیں اور کیا نہ گئے. 7 والیومز کا چلان جو تھا 4000 سے زیادہ صفحات تھے اور 100 گواہوں کی لسٹ تھی اور جو ہے ان سارے گواہوں نے پیش ہونا تھا. اس کے بعد تحقیقاتی جو ٹیم تھی اس نے 28 بے نامی بینک اکاؤنٹ کے سراغ لگایا تھا. یہ ہمیں بتایا گیا تھا جو 2008 سے لے کے 2018 تک شہباز شریف فیملی کے چپڑاسیوں کلرکوں کے نام پر لاہور اور چنیوٹ کے مختلف بینکوں میں جمع کرائے گئے تھے. یہ وہ 7 والیوم کی جو رپورٹ تھی ایف آئی اے کی تھی جو کہ ڈاکٹر رضوان نے یہ بنائی تھی اور وہ بڑی مشکوک حالت میں ان کی وہ دنیا سے گزر گئے تھے. اس کے اوپر آج تک کوسچن مارکس ہے, ابھی نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا ہے. اور یہ جو 28 بے نامی کے اکاؤنٹس میں 16 روپیہ تھا, یہ اس میں 17,000 ٹرانزیکشنز تھی کہ پیسے جمع کروائے اور نکالے گئے کی منی ٹریل کا پورا ایک انہوں نے لائن دی ہوئی تھی. اور ان میں جو اکاؤنٹس میں بھاری رقم چھپائی گئی ان کے کاروبار سے وہ غیر متعلق تھا. وہ جو پیسے آتے رہے وہ نہیں ہے, اس میں وہ رقم شامل تھی جو مبینہ طور پہ زیادتی حیثیت میں شہباز شریف صاحب کو نذرانہ کے طور پہ پیش کیا گیا تھا. ہمیں یہ بتایا گیا تھا اس وقت جو ہے. اس سے قبل جو ہے شہباز شریف صاحب جو 50 لاکھ امریکی ڈالر کا جس طرح کہ دیبیا کے اندر کیس تھا تو بالکل اس طرح ہی اس کے اندر ایک خاتون صادقہ سید کے نام کے وقت جو ہے یہ ساگڈار کے تھرو کیا گیا تھا. تو یہ بالکل میں نے کہا اس کا ایک ریپلیکا کے طور پہ ہمیں بتایا تھا کہ یہ دوبارہ وہی واردات کو ریپیٹ کیا گیا ہے. اور ایف آئی اے نے اس وقت ہمیں یہ بتایا کہ جی شہباز شریف, حمزہ شریف, سلمان کو مرضی رہے 14 بے نامی کھاتے اور 6 سہولت کار کو ابیٹمنٹ یعنی معاونت جرم کے بنیاد پر شریک ملزم ٹھہرایا گیا تھا. اور اب جو ہے اس میں اس سے پہلے کہ یہ کیونکہ اتنا زیادہ اس میں ہم نے بھی پروگرام کیے, میں نے روح کلاس نے اور بھی تقریباً تمام ہی صحافیوں نے یہ جب عدالت میں جاتی تھی اور 7 والیوم جب آئے تھے تو یہ 17,000 ٹرانزیکشن تھیں, اس کے اندر تصویریں تھیں. پر میرا خیال ہے سب سے زیادہ اسی اچھی کوریج تھی وہ ارشد شریف شہید نے کی تھی. انہوں نے بہت زیادہ یہ والیوم آنے سے پہلے وہ کافی ساری ڈاکیومنٹس نکلوا لائے تھے اور یہ ان کی یہی جو خدمات تھیں اس زمانے میں یہی ان کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعد میں جس طریقے سے ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس میں انہی کاوشوں کا ایک کافی عمل دخل تھا. اومنی کی جو تفتیش ہوئی تھی آصف زرداری صاحب وغیرہ کے اومنی گروپ کی جو جس میں ان کا نام تھا اس میں وہ پاپڑ والے تھے, رکشے والا گولے والا تھا. تو اس کے اندر یہ جو جس کی بھی تصویر دکھائی گئی تو اس میں منظور چپڑاسی صاحب تھے, مقصود چپڑاسی, شکریہ, صحیح بتایا آپ نے. اور یہ احمد اظہر صاحب نے آج لکھا ہوا ہے کہ شکر ہے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے جو اربوں روپے نکلے اس کا مقدمہ عمران خان پر درج نہیں کروا دیا اور یہ جو ہے نا سلمان شہباز کو تمغہ امتیاز نہیں اس کے لیے دے دیا گیا, پھول نشاور کر دیے گئے مگر ابھی ان کو تمغہ نہیں دیا گیا اس کے لیے. اچھا میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, مقصود چپڑاسی کی ہلاکت کے حوالے سے بھی جس حالت میں اس کی موت ہوئی تھی عامر صاحب اس کی بھی ابھی تک چیزیں سامنے نہیں آ سکیں. اس کے اندر 2-3 جو ہے ڈاکٹر رضوان کا, پھر مقصود چپڑاسی کا, ایک آدھے اور بھی اس کے اندر موت جو اس دوران میں مقدمہ چل رہا تھا وہ ہوئی تھی. تو یہ بڑی ایک فلم جس طرح ہوتی ہے نا تھرلر اس طریقے سے اس کی ساری پیشگوئی ہوتی رہی. مگر آج اس کا اینٹی کلائمیکس تھا کہ آج جو ہے عدالت نے جو ہے وہ 27 سوالات پوچھے کہ جی اس کے جوابات جمع کرا دیے انہوں نے ایف آئی اے نے. اور وہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے, جج صاحب کی شان میں تو گستاخی نہیں کر سکتے, ہم یہی کہتے ہیں کہ جب ایف آئی اے جو ہے جس نے پہلے یہ 7 والیوم پیش کیے تھے آج ذرا غور کیجئے گا کہ اسی ایف آئی اے کا کیونکہ گورنمنٹ بدل گئی ہے اب کیا رویہ تھا.
ظاہر ہے پروسیکیوشن بھی ایف آئی اے کی تھی، کیس بھی انہوں نے تیار کیا تھا. فرق یہ آ گیا تھا کہ حکومت بدل گئی ہے اور وہ کل کے جو ملزم اور مفرور تھے وہ آج کے وہ بےتاج بادشاہ ہیں، وہ حکومت میں آ چکے ہوئے ہیں یا ان کے رشتہ دار حکومت میں آ چکے ہوئے ہیں. تو وہی ایف آئی اے آج ایک جو ہے جو جج صاحب کے سوالات جو ہیں، ویسے جج صاحب کی کچھ آبزرویشنز بھی جو ہے نا وہ بھی قابل تحسین ہے، اس کو بھی بیان کرتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وکیل سے اب یہ میں ذرا سوال جواب تھوڑے سے بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا یہ منی لانڈرنگ کی انکوائری کس نے کی تھی؟ انہوں نے کہا جی یہ ڈاکٹر رضوان نے کی تھی، مرحوم ڈاکٹر رضوان. تو انہوں نے سوال کیا کہ جناب اس میں تفتیش میں ایف آئی اے نے کسی ایک گواہ کا بیان لکھا ہے تو اس پہ تفتیشی افسر جو ہے نا وہ خاموش رہے، بالکل انہوں نے نا بالکل ان کا بالکل چپ. جج نے پھر پوچھا کہ وہ لوگ انکوائری اور انویسٹیگیشن میں اپنا موقف جو تبدیل کرتے ہیں تو کیا آپ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی دی کہ پچھلی حکومت میں اگر انہوں نے ان کا نام لیا ہوا ہے، جس طرح یہ رسیدیں موجود ہیں، ان کے بیانات ہیں، 100 گواہوں کی لسٹ ہیں، تو چلو اب وہ مکر گئے ہیں یا جواب نہیں دے رہے ہیں تو قانونی طریقہ یہ ہے کہ پھر ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. جھوٹی گواہی دینا بھی ایک جرم ہوتا ہے. تو اس کے اوپر بھی جو انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں کی. انہوں نے کہا، جج صاحب نے پوچھا کہ جناب یہ جو 7 والیوم میں نے سیدھا بتائیں، میں کہانی نہ ڈالیں، میں نے سارے پڑھ لی ہیں، مجھے جواب چاہیے، چالان کے ساتھ جرم کا کیا ثبوت ہے؟ ایف آئی اے وکیل نے یہ کہا کہ ہم نے خط لکھا تھا. انہوں نے کہا جی اچھا یہ بتائیں کہ سابق ڈی جی ایف آئی اے جو ہیں جنہوں نے یہ کیا تھا، ثناء اللہ عباسی صاحب، یہ کے پی کے اندر آئی جی بھی رہے ہوئے ہیں، تو وہ کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ ان کو ہم نے خط لکھا تھا، وہ آئے ہی نہیں ہیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ بشیر میمن صاحب بھی کہتے تھے کہ ان پر یہ کیس، وکیل صاحب نے کہا کہ ان پہ بھی پریشر تھا یہ کیس بنانے کا، اور یہ مورلیس یہ کہا گیا کہ یہ پریشر کے اندر ہی کیس بنایا گیا تھا. اور وکیل ایف آئی اے نے کہا کہ سلمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کی کوئی شواہد موجود ہیں؟ تو انہوں نے جو اس کے اوپر جواب میں انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی خاص شواہد موجود نہیں ہیں. 7 والیوم پہلے بن گئے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کوئی شواہد نہیں ہے. تو جج صاحب نے پوچھا کہ یہ تفتیش میں ایف آئی اے نے سلمان شہباز کے اکاؤنٹ کی تفصیلات لی تھیں؟ تو انہوں نے کہا جی اکاؤنٹ کی تفصیلات لی تھیں لیکن ان کے اکاؤنٹ استعمال نہیں ہوا. تو جج صاحب کی آبزرویشن بڑی مزدار ہے یہ. تو ان کا تو پھر آپ نے ان کے خلاف کیس کیوں بنایا جب یہ استعمال ہی کاؤنٹر نہیں گئے؟ ان کا جی ان کا اکاؤنٹ استعمال نہیں ہوگا تو یہ کیس کیسے بنایا؟ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہی جمع ہوتے تھے اور کیش نکلتے تھے. اب یہ اس کو جج صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ استعمال ہونا ہے کہ اکاؤنٹ میں کوئی پیسے جمع کرا دیتا تھا، اس سے اور کیا مطلب وہ جمع کراتا اور کیش کوئی نکلوا لیتا تھا. جج صاحب نے کہا یہ تو استعمال ہونا نہیں ہے. جج صاحب کہ یہ جو ہے نا یہ اب اس پہ میں کیا کہوں، جج صاحب ہیں تو اس لیے ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. انہوں نے کہا پیسے جمع ہونا اور نکلنا یہ کون سا جرم ہے؟ 16 ارب روپے کا کیس ہے، 7 والیوم ہے، 100 گواہ ہیں، 17,000 ٹرانزیکشنز ہیں. انہوں نے کہا یہ کون سا پیسے نکلوانا جرم کیا ہے؟ یہ تو میں نے اسی لیے ایف آئی اے کو بلایا تھا کہ آ کر بتائیں اتنے سال یہ کیا ڈرامہ چلتا رہا. اور اسی طرح یہ سوال جواب ہوتے رہے اور اس پہ کبھی ایف آئی اے چپ رہی، کبھی انہوں نے کہا جی ڈی جی صاحب نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نہیں پتا کیا کیا. تو ظاہر ہے انہوں نے آخر میں جج صاحب نے پھر باعزت طور پہ ان پہ بری کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر جو آپ نے صورتحال دیکھی ہے اور پھر سب ہنسی خوشی زندگی گزر گئے. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب پہلے ہی کلیئر ہو گئے ہوئے تھے، اور سلمان شہباز بھی جو ہے وہ بھی پہلے مفرور رہے، یہ بھی مفرور رہے، پھر سارے ہنسی خوشی آ گئے. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ اس سے تھوڑی سی یہ چیز ضرور سمجھ آتی ہے کہ یہ جو لوگ سوال کرتے تھے کہ جناب اتنے برے حالات میں آپ نے گورنمنٹ یہ کیوں لی تھی، تو اب وہ سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ کیسز جو تھے یہ بڑے سیریس کیسز تھے. اور بالکل اس زمانے میں اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے
کہ 17,000 ٹرانزیکشن ہے, ادھر سے ایک چپڑاسی یا گھر کے ملازم جمع کرا کے جا رہے ہیں, وہ کیش میں نکل رہا ہے, اور وہ جج صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو کوئی جرم ہی نہیں ہے. میں اب ذرا ایک عوام کی سائڈ پہ کھڑی ہو کے ایک عوامی سوال آپ کے سامنے رکھتی ہوں, میں چاہوں گی آپ تجزیہ دیں. مجھے بتائیے, چلیے وہ باعزت بری ہو گئے, آپ کو نہیں لگتا کہ عدالت کو یہ بھی کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے عدالت کا وقت ضائع کیا, آپ نے عوام کے ذہن میں کسی کو بدماش ظاہر کرنے کی کوشش کی, کرپٹ ظاہر کرنے کی کوشش کی, آپ نے اتنا پیسہ لگایا, آپ نے ٹیکس پیئرز کی منی لگائی, آپ نے انویسٹیگیشنز کے اوپر سارا وقت ضائع کیا, 7 والیوم بنا کے عدالت کا وقت ضائع کیا, آخر پہ کچھ نہیں نکلا, کھودا پہاڑ نکلا چوہا. ایف آئی اے کے افسران کو نہیں کٹہرے میں آنا چاہیے تھا؟ نہیں, جج صاحب نے پوچھا نا, انہوں نے کہا جناب وہ جو 100 گواہان تھے وہ جو مکر گئے ہیں, کسی کے خلاف کارروائی کی؟ انہوں نے کہا جی بالکل نہیں کی ہے. ڈی جی صاحب کو بلایا جنہوں نے انکوائری کی تھی, انہوں نے کہا جی ان کو وہ نہیں بلایا تھا, خط لکھا تھا وہ نہیں آئے, اور کوئی شواہد بھی نہیں ہے, کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد ان کی سلمان شہباز صاحب کی وہ ایک بری ایک پریس ٹاک بھی چلی جس میں انہوں نے کہا جی یہ سارے کے سارے جو تھے یہ ہمارے پہ جعلی طور پہ بنائے گئے تھے. بات یہ ہے کہ اس کا لارجر کوسچن یہ ہے کہ اس کے بعد جس طرح یہ تمام اداروں کی کوئی وقت نہیں رہ گئی اور پاکستان کا ایک مذاق بن کے رہ گیا, اور اس لیے یہاں پہ کوئی انویسٹ نہیں کر رہا, کہ یہ تمام اداروں کی یہ صورتحال ہے کہ اوور آل یہ جو بڑی یہ یہاں تو چھوڑیں, لارجر ایشو یہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی متنازع ہو جائے. جب سپریم کورٹ میں یہ پتہ ہی ہے کہ آپ کو کہ جو الزامات لگتے رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ ججز کی آپس میں جس طریقے سے لڑائی, اور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ قصور آپ یہ جو جوڈیشری کی جو موومنٹ چلاتے پھر رہے ہیں گولڈ میز کانفرنس پر, یہ ہے جب جج ہی کچھ اپنی پرفارم نہ کریں, اپنے گھر کو ہاؤس ان آرڈر نہ کریں, اور وہاں پہ معاملات نہ نبیڑیں, تو پھر ان کے لیے کیسے لڑا جا سکتا ہے جب وہ خود اپنی آزادی کے لیے یا اپنی اس جو ان کی ڈیوٹی ہے اس کو نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں تھوڑا سا پیش کر دوں گی سپریم کورٹ سے یہ لڑائی شروع ہو کے جو ہے آپ کے میں کیا خیال ہے اگر ہم بریک کی طرف چلے جائیں, بریک سے واپس آ کے ماہر قانون بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور دیگر اہم چیزیں ان کے ساتھ ہم پھر یہ میں بتانا چاہوں گا کہ جناب یہ جو یہاں سے یہ جو کیس شروع ہوتے ہیں ٹی ٹی کے والے کیس ہیں, اور جب یہ اس کے اثرات جو ہیں باقی عدالتی نظام پہ کیا پڑتے ہیں اور اس کی کیا حالت ہو کے رہ گئی ہے. صحیح ہے, میں اس بریک کی طرف جاؤں گی, مگر یہ کرپشن کی جو داستان ہے, یہ کیسز کم اور کرپشن کی ایک ایسی دلدل ہے جس کے اندر کوئی نہیں, صرف پاکستان اور اس کی عوام دھنس رہی ہے. بریک سے واپس آ کے میں اس کے اوپر بات کرنے جا رہی ہوں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. لیگل ایشوز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اس وقت. ماہر قانون ابوذر سلمان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ ابوذر, تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی ابوذر, یہ آپ نے بھی آج فالو کیا ہوگا کہ ایف آئی اے نے یہ جو ٹی ٹی کیس کہلاتا تھا, اس کے اندر سلمان شہباز, شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز شریف صاحب, یہ 16 ارب روپے کا کیس تھا, الزامات 16 ارب روپے کے تھے. اس کے اوپر جو ایف آئی اے نے تفتیش کی اس کے 7 والیومز تھے, کوئی 17,000 ٹرانزیکشنز کی تفصیل تھی, چیکس تھے, نمبرز تھے, چپڑاسیوں کے نام کے اوپر پیسے نکلوائے گئے تھے, اور 7 والیوم تھے. آج وہی ایف آئی اے ان سے جب پوچھا گیا عدالت میں تو انہوں نے بڑے مذاق خیز قسم کے جواب دیے, کوئی شواہد نہیں ہے, کوئی گواہ نہیں ہے, کوئی تفتیش کار نہیں ہے, اور اس دوران میں لوگ جو تفتیش کار مرتے بھی رہے بڑے مشکوک حالات میں. تو یہ پاکستان کا نظام عدل اور یہ تفتیشی ادارے, یہ ان کے متعلق میں چاہ رہا ہوں پہلے آپ کامنٹ کریں, پھر میں ہائر جوڈیشری کی طرف جانا چاہوں گا. عامر صاحب, جو کرمنل جسٹس سسٹم ہوتا ہے اس کے کچھ جز ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس میں آپ کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی آتی ہے, جو پولیس ہو سکتی ہے, نیب ہو سکتی ہے, یا ایف آئی اے ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کا پروسیکیوشن سسٹم ہوتا ہے, جنہوں نے عدالت مقدمہ لڑنا ہوتا ہے سرکار کی طرف سے, ثبوت پیش کرنے ہوتے ہیں, جرح کرنی ہوتی ہے, اور اس کے بعد آپ کی آتی ہے عدلیہ. اگر پہلے دونوں جو اس کے کمپوننٹس ہیں وہ کمپرومائز ہو جائے تو پھر عدلیہ سے آپ ایکسپیکٹ کریں کوئی فروٹفل قسم کا نتیجہ ہے, جس سے جو ہماری اسٹیٹ ہے اس کے ایکسچیکر کے جو پیسے ہیں
ان کی ریکوری ہو تو میرے خیال سے پھر ہم خواب و خیال میں رہ رہے ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. اب آپ نے دیکھا جو انویسٹیگیشن ڈاکٹر رضوان کے ٹائم پہ ہوئی تھی اور اس کے بعد جو سب کچھ چلتا رہا اس کے بعد لیکن وہی ثبوت جب دوبارہ کیس چلا عدالت میں تو وہ پروسیکیوشن ان کو نہ سپورٹ کر سکا, نہ ان کو پراپرلی پریزنٹ کر سکا اور نہ ایویڈنس لیڈ کر سکا. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں, جب آپ کے ملک کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ اکیوزڈ ہوں گے جن پہ فرد جرم بھی عائد ہونا تھی, تو پھر کیا ان کے نیچے کام کرنے والی ایک انٹیریئر منسٹری جو ہے اور اس کے بھی نیچے کام کرنے والا ایک محکمہ جس کو ہم FIA کہتے ہیں, کیا وہ آنیسٹی سے کام کر سکتا ہے؟ کیا وہ ایویڈنس لیڈ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. سو آپ کا انویسٹیگیشن سسٹم اور آپ کا پھر پروسیکیوشن سسٹم, جو وکلا جنہوں نے وہ کیس لیڈ کرنا ہے عدالت میں, وہ پورا کمپرومائزڈ ہے. تو اس وجہ سے آپ کے سامنے تھی 27,000 میرے خیال سے کوئی 17,000 ٹرانزیکشن تھی, 16.2 بلین روپیز کا یہ اسکینڈل تھا اور اس کے علاوہ 27 بینک اکاؤنٹس تھے. تو وہ سب کچھ ثبوت کیا پانی میں بہہ گئے کسی سمندر میں یا کسی دریا میں؟ کچھ بھی سامنے نہیں آیا. تو جب سامنے کچھ نہیں آئے گا تو پھر عدالت جو ہے, میرے خیال سے عدالت کو بھی تھوڑا سا میں اتنی لیوریج نہیں دوں گا. دیکھیں, جب عدالت کو اگر لگے کہ چلان جو انہوں نے جمع کرایا ہے, جو انویسٹیگیشن کی ہے, اس میں تھوڑے پرابلمز ہیں, تو وہ اس پہ عدالت از ناٹ باؤنڈ بائی عدالت پہ تو ہم بڑا محتاط ہو کے بات کر رہے تھے, مگر عدالت کی ایک دو جو آبزرویشنز تھی وہ ایک بڑی حیران کنی تھی کہ جج صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ جو ان اکاؤنٹس کے اندر جو پیسہ جمع ہوتا رہا اور وہ کیش نکلوا دیا, تو ان کا یہ تو کوئی جرم نہیں ہے. 16,000 ارب روپے کا کیس ہے اور وہ جو ایک بے نامی کے 28 اکاؤنٹ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ آیا یا نکالا گیا. تو میرا ہے کہ آج کل بڑی بحث چل رہی ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کو جو ہے یہ مقدمہ بھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, نہیں ٹرائی کرنا چاہیے. مگر جو سویلین اداروں کا اور عدالتوں کا بھی جو حال ہو گیا ہے کہ وہاں پہ یہ سپریم کورٹ سے شروع ہوئی بھی یہ جنگ, پہلے سپریم کورٹ کے اوپر یہ منقسم رہی اور مختلف ججز کے حوالے سے جو کوشچن مارکس آتے رہے, اعتراضات ہوتے رہے, کبھی کسی نے ایک جج پہ کر دیا, کسی نے دوسرے پہ کر دیا, اور یہ کنسسٹنٹلی تقریباً 5-6 کیسز میں اوپر نیچے ہوا کہ عام لوگ, آپ کو تو خیر پتہ ہی ہوگا, پر میں تھوڑا سا کوئکلی یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جسٹس اعجاز الحسن اور مظاہر علی نقوی صاحب کے نون لیگ نے الزام لگایا کہ ان کا تعصبانہ رویہ ہے. پھر آڈیو لیکس کے اندر جو ہے مظاہر اکبر نقوی صاحب جج صاحب کے اوپر نون لیگ نے الزام لگایا. پھر جو ہے یہ ہائی کورٹوں میں چلی گئی بات کہ لاہور کے چیف جسٹس جو ہائی کورٹ کے تھے ان کے داماد کے حوالے سے کوشچن مارکس آ گئے اور ان کو قاضی الیکشن جتوانے کے لیے رابطہ کیا گیا تھا. پھر جو ہے منصور علی شاہ صاحب کو بھی ریسنٹلی یہ جو آرمی ایکٹ کے تحت جو مقدمہ چل رہا ہے ان کے اوپر آبجیکشن آئی, یہ سلسلہ جاری تھا. اب عمران خان صاحب نے بھی جو ہے نیچلے یہ اوپر سے سپریم کورٹ سے شروع ہوا, پھر ہائی کورٹ میں آیا, اب یہ نچلی جوڈیشری لوور جوڈیشری تک چلا گیا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان نے جو ہے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میں اعتراض کیا تھا کہ جناب یہ جو ہے وہ ٹیرین کیس کے اندر کیونکہ وہ ریزرو کر کے بیٹھے رہے تھے, اور اس کے بعد وہ عجیب ایک اپنی پاکستان کی تاریخ ہے کہ اپنی نوعیت کا ایک واقعہ ہے کہ ایک جج صاحب نے اپنی ججمنٹ پبلک کر دی اور وہ اس پہ انہوں نے اعتراض کیا. پھر جو ہے توشہ خانہ کیس میں ہی چیئرمین PTI کا ٹرائل جو ہے وہ جج پر تعصب کا الزام لگایا اور انہوں نے کہا جی یہ تعصب اور بدنیتی ہے. پھر میرے وکلا کو انہوں نے فرمایا کہ جناب ٹرائل کورٹ گمراہ کیا گیا تا. تو یہ ایک اوور آل جو لارجر پکچر آتی ہے, میں سم اپ کرتا ہوں, آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اس سے یہ ٹرمز ہم سنتے تھے کینگرو کوڈ, بنانا ریپبلک, کیا اوور آل تاثر جاتا ہے اور کون قصوروار ہے؟ دیکھیں عامر صاحب, دیکھیں آپ میرے سے پہلے سے پاکستان کی پولیٹیکل اور جوڈیشل ہسٹری کی جو پوری داستان ہے اس سے زیادہ واقف ہیں اور بہتر واقف ہیں. میرا اپنا دیکھیں دو چیزیں فرق ہیں.
میں نے ابھی تک نہیں دیکھا عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے کبھی پریس کانفرنس کر کے کسی جج صاحب پہ یا ان کو اسکینڈلائز کیا ہو کسی سپیریئر کورٹ کے جج کو, یا ایون ایک وہ جج زیبا والا واقعہ ہوا تھا پھر اس نے اس پہ معافی مانگی انہوں نے اس پہ, اور اس کے بعد ایسا کوئی واقعہ نظر نہیں آیا. اگر آپ نے ریٹن میں اعتراض اٹھانا ہے وہ آپ کا قانونی حق ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ جج میرے کیس میں انصاف نہیں کر سکے گا تو وہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے, وہ آپ کا رائٹ ہوتا ہے. لیکن پریس کانفرنس کرنا جس طرح ہمارے حکومتی وزراء ہیں وہ روز جو جج صاحب فیصلہ کرتے ہیں, اگر کوئی عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ آتا ہے یا ان کے حق میں کوئی ریمارکس پاس کرتے ہیں تو اگلے ہی دن دیکھتے ہیں ہم کہ کوئی منسٹر فیڈرل منسٹر پریس کانفرنس کرتا ہے, سارے میڈیا کو بلا کے ان جج صاحب کی جو ایسٹس ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے, پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے یہ فین ہے, عمران خان صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں اس وجہ سے ان کو ریلیف دے رہے ہیں, ان کی پارٹی جوائن کر لیں, اس طرح کے ریمارکس. تو میں نے عمران خان صاحب کی طرف سے صرف اگر انہوں نے ریٹن میں کوئی آبجیکشن جمع کرایا ہو جو قانون میں ان کا رائٹ ہے, اس کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا کہ ان کی طرف سے سسٹمیٹک کیمپین شروع کی ہو کسی جج صاحب کو اسکینڈلائز کرنے میں, انفیکٹ تھریٹ کرنے کی حد تک بھی. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ہیں, کچھ ایسے ججز بھی ہیں سپریم کورٹ میں جن کے ریمارکس جو ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں جو شاید پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کو یا ان کے ممبرز کو پسند نہ آئے, لیکن کبھی آپ نے دیکھا نہیں کہ ان کی طرف سے اس طرح کی سسٹمیٹک کیمپین یا اٹیک شروع کیا ہو. تو یہ تو پی ایم ایل این کی پولیٹیکل ہسٹری پوری دیکھیں, 97 میں سپریم کورٹ میں فزیکل اٹیک کر دیا, ابھی جو جسٹس بندیال صاحب کے ساتھ وہ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ اعجاز الحسن صاحب کے ساتھ, اگر ان کو آپ کو اعتراض ہے تو ریٹن اپلیکیشن دے دیں, پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جوڈیشری کو آپ اس طرح اٹیک نہیں کر سکتے کیونکہ کل کو انہوں نے جو فنکشن پرفارم کرنا ہے وہ فنکشن نہیں پرفارم کر سکتے اگر آپ اس طرح کی ایک کیمپین سٹارٹ کر دیں گے. تو اس وجہ سے میرے خیال ہے جوڈیشری کو اسکینڈلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اگر اعتراض ہے, آپ کو لگتا ہے یہ جج صاحب میرے خلاف بائسڈ ہے یا آپ کو لگ رہے ہیں پریشن یہ آ رہے ہیں, تو اس کا طریقہ کار قانون میں موجود ہے, وہ آپ اس کے تحت اپلیکیشن پہ جو عمران خان صاحب نے دی ہے میرے خیال سے اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہوتا. آپ پریس کانفرنس کر کے یا ایک بدماشی سے یا ہلڑ بازی کر کے کسی جج کو, کسی سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے جج کو یا لوور کورٹ کے جج کو اگر ڈرائیں گے تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا, وہ آپ کے فائدے میں نہیں جائے گا, اور ملک کی جو عدالتی سسٹم ہے اس پہ بھی سوالیہ نشان جب اٹھے گا تو پھر اس کے بعد لوگوں کا ٹرسٹ بھی اس پہ خراب ہوگا. تو اوور آل پورا سسٹم سب کا نقصان ہے. اس پہ پاکستان میں اتنی پولرائز سیاست ہو چکی بھی ہے کہ ہر پارٹی کا ایک اپنا ویو ہے, اور ججز کا یہ بڑی بحث رہی ہے اور رہے گی میرا خیال کہ کس جج کا کتنا قصور تھا. مگر اوور آل اس کا امپیکٹ نقصان یہ ہوا ہے کہ آئین اور قانون ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے, جس کی وجہ سے کم از کم اس وقت ہائی پروفائل 5-7 کیس ہیں جو کہ 1 سال سے کچھ 4 مہینے سے 6 مہینے سے رکے ہوئے ہیں. جس طرح کے نیب کی ترامیم کا کیس 1 سال ہو گیا ہے. یہ 6 مئی والا جو واقعہ تھا, مطلب جو فیصلہ تھا 14 مئی کو الیکشن کروانے والا, وہ 90 دن کے بعد مزید اب 90 دن ہونے جا رہے ہیں, وہ اس کا کچھ نہیں بنا. پھر اس کے بعد پروسیجر بل ہے, اس کے بعد سارے کسی کا بھی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا, عدالتیں امپلیمنٹ نہیں کر پا رہی. تو اوور آل اس سے سارا جو ہمارا جوڈیشل پولیٹیکل سسٹم ہے وہ سارے کے سارا بیٹھ گیا ہے. اسی لیے بالکل بے یقینی ہے. بالکل آپ نے بہت خوب قسم کی آبزرویشن دی عامر صاحب. دیکھیں جو جوڈیشل سسٹم ہوتا ہے اس کی جو وہ جو چلتا ہے وہ صرف اسی وجہ سے چلتا ہے جب اس کے آرڈر امپلیمنٹ ہو. اگر آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوتے تو پھر جو شخص اس کو وائلیٹ کرتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. لیکن جو سپریم کورٹ کی پولیٹیکل بیسس پہ, آئیڈیولوجیکل بیسس پہ یہ ذاتی ایشوز کی وجہ سے ڈویژن آئی ہے, اس کا نیٹ ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان خود ایز اے انسٹیٹیوشن بہت کمزور ہو چکا ہے. اس وجہ سے کنٹیمپٹ کا نوٹس ایشو کرنے کی بھی وہ مورل اتھارٹی ان کو لگتا ہے وہ لیک کرتے ہیں. اس کا مین ریزن یہ ہے کہ سپریم کورٹ آپ کی ڈیوائیڈڈ ہے. ابھی بندیال صاحب تو دیکھیں 1-1.5 مہینے میں ریٹائر ہو جائیں گے, لیکن جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اوتھ لیں گے, چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے, تو ان کو ایک بہت ڈیوائیڈڈ اور بہت ویک سپریم کورٹ ملے گی. اور اس کا نقصان سپریم کورٹ خود کو تو ہوتا ہے ایز اے انسٹیٹیوشن, لیکن جو عوام ہے جن کا ٹرسٹ ہے کہ یہ جو کورٹ ہے سپریم کورٹ ہمارے جو بنیادی حقوق ہے ان کی ضامن ہے, میرا رائٹ ٹو الیکشن کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کی ضامن ہے, رول آف لا کی ضامن ہے, میرے سارے بنیادی حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کی ضامن ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر جیپرڈی میں چلی جاتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے آپ کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہی اپنا آرڈر امپلیمنٹ نہیں کرا سکتا. آپ دیکھیں باہر کیا امپریشن جا رہا ہوگا ویسٹرن ورلڈ میں یا ایسٹرن ورلڈ میں کہ
کہ ان کی جو سپریم کورٹ ہے یہ اپنا آرڈر امپلیمنٹ نہیں کرا سکتی، تو کیا باہر کی کمپنی جا کے آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کریں گی جنہوں نے آربیٹریشن اوارڈز انفورس کرانے ہوتے ہیں ملک کے اندر آپ کی عدالتوں کے تھرو؟ نہیں، آپ کے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے جب آپ کے جو ٹاپ جوڈیشل ادارے ہیں ان کے آرڈرز امپلیمنٹ نہ ہو. تو اس وجہ سے ججز کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کا مذاق بن گیا، آپ کی اندرونی لڑائی کی وجہ سے ججز کا مذاق کیا بن گیا، پورے ملک کا مذاق بن گیا کہ یہ جو 90 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے اب غالباً 177 دن ہو گئے ہیں پنجاب کے، اور اس کی وجہ سے یہ اگر یہاں یہ وفاقی حکومت ڈیزالو بھی ہو جاتی ہے، یہ اسمبلی ڈیزالو بھی ہو جاتی ہے، تو کسی کو یہ شورٹی نہیں ہے کہ یہ 60 دن میں یا 90 دن میں الیکشن ہوں گے. وہ کیونکہ جی یہ الیکشن کمیشن کا ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن کو قانون کی تبدیلی کے ذریعے، ترامیم کے ذریعے یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ شیڈیول اناؤنس کریں گے. تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کا اختیار ہے یہ آئین سے بالا تر ہے، کہ آئین کے اندر جو 90 دن کا الیکشن ہے یہ اس کو سپرسیڈ کر سکتا ہے. یہ تاثر ہے. بالکل سمپل جو قانون ہے، میئر لیجسلیشن جو 1/3 میجورٹی سے پاس ہوتی ہے، اس کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہوتا اس کے تھرو کہ آپ آئین کی جو ڈیمانڈ ہے، جو آئین کا مینڈیٹ ہے، کمانڈ ہے، اس کو بائی پاس کر دیں جو 90 دن میں الیکشن کی آپ کا ہونا ہے. اگر آپ ابھی کر دیں گے تو عامر صاحب یہ پھر آپ ایک ایگزامپل سیٹ کریں گے جو آج کے بعد پھر جو بھی حکومت آئے گی وہ اس طرح منور کر کے پھر اپنے جو اسمبلی کی ٹرم ہوگی اس کو بڑھا لے گی، کیونکہ آپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دی ہے. حالات پیسے نہیں ہے، یہ کریٹ کیے جا سکتے ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہے، یہ بھی کریٹ کی جا سکتی ہے. تو اس وجہ سے آپ جو کھیل رہے ہیں ملک کی جمہوریت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آئین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، قانون کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس کی ذمہ داری سب پہ آتی ہے. اور خاص کر میرے خیال سے عامر صاحب سپریم کورٹ اگر صحیح والی سپریم کورٹ ہوتی جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے، تو آپ کے وزیر اعظم پہ آرٹیکل 6 کی کاروائی ہو سکتی تھی. یہ بات سنیں، یہ ہو سکتی جو ہے نا، آپ بھی کہتے رہے ہیں، اس کے بعد آپ سے جو سینئر وکلاء ہیں، کھوسا صاحب، اعزاز صاحب، سب نے کہا جی بس وہ بلانے والے ہیں، جمعے کو بلائیں گے، ہفتے کو بلائیں گے چیف جسٹس صاحب. اب یہ ایک تاثر بن گیا ہے کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ سے زیادہ انتظار چیف جسٹس صاحب کو ہے ستمبر آئے اور وہ گھر چلے جائیں. آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے کہ جانے سے پہلے یہ فیصلہ کر کے جائیں گے امپلیمنٹ کروانے کا؟ دیکھیں عامر صاحب، ہم تو لا کے اسٹوڈنٹس ہیں، لائرز ہیں، ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں قانون کیا کہتا ہے اور آئین کیا کہتا ہے. لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں، جو پیچھے 3-4 مہینے کی ڈیولپمنٹ ہے، مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ جو کنٹیمپٹ سیدھی اور جو آئین معطل ہوا ہے اس کے خلاف اس پہ کوئی سپریم کورٹ ایکشن لیتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی. میرے خیال سے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ 1.5-2 مہینے رہ گئے ہیں، تو میرے خیال سے مجھے نہیں لگا رہا سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی اتنا خاص انٹرسٹ کہ سپریم کورٹ اس پہ کوئی ایکشن لے. لیکن آئیڈیلی آئین ڈیمانڈ کرتا ہے لینا چاہیے تھا، اور بالکل یہ ملک کا نقصان ہوا ہے. اس ملک کی عدلیہ پہ بہت بڑا سوال ہمیشہ رہے گا. بے شک 10 سال بعد 20 سال بعد ہسٹری جب لکھے گا مورخ تو اس میں یہ لکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ جو تھی انہوں نے اپنا آرڈر امپلیمنٹ نہیں کرایا اور آئین معطل تھا، لیکن سپریم کورٹ خاموش تماشائی کی طرح بیٹھی رہی ہے. اور نہ صرف یہ والا کیس جو ہے، باقی جو کیس سے جڑے ہوئے ہیں چھوٹے کیسز نہیں ہیں جن کے بڑے دور رس جو ہیں اثرات ہیں، جس طرح کہ نیب کی ترامیم کا 1 سال ہو گیا ہوا ہے. پروسیجرز والا کیس جو ہے کہ اس کا بالکل بے تاشا لوگ وہ کہتے ہیں. مگر یہ ایک بڑی بحث ہے اور میرا خیال یہ رہے گی کہ اس میں کس جج کا کیا قصور تھا کہ ایک آئین کی یا ایک پروسیجر کی تبدیلی کی وہ پوزیشن کی وجہ سے آئین کی دوسرے شکیں متاثر ہوتی رہیں. فار ایگزامپل یہ کہ جی ججوں بینچز کا کیسے بننا چاہیے جو ہے، یہ آڑے یا 183 کی جو جورسڈکشن ہے وہ آڑے آتی رہی 90 دن کے الیکشن کے کہ جناب یہ اس میں سے ایگ اینڈ چکن کی ڈیبیٹ ہے. تو یہ اس کے لاسٹ کامنٹ ہے آپ کے کہ یہ آج دیکھیں عامر صاحب، میں بتاؤں مارٹن لوتھر جونیئر تھے، اس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ میں آخر میں جو یاد رکھوں گا وہ اپنے دشمنوں کا ظلم نہیں یاد رکھوں گا، اپنے جو دوستوں کی خاموشی یاد رکھوں گا. جو اس وجہ سے یہ ساری جتنی لڑائیاں ہیں یہ ساری میرے خیال سے جب اتنے امپورٹنٹ آئین کے سوال آتے ہیں، کیسز آتے ہیں، ان کو بائی پاس کر کے سننے چاہیے تھے. یہ ملٹری کورٹس والا سب سے بڑا کیس ہے. بالکل، اس پہ پوری عوام کی نظریں بھی لگی ہوئی ہیں. بہت شکریہ، تھینکس سو مچ.
مچ. ابو ذر سلمان نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لڑائیوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. ایک بہت بڑی لڑائی تو پی ڈی ایم کے اندر شروع ہو گئی ہے. مولانا صاحب بھی ناراض ہو گئے ہیں. اب الیکشن میں پھر وہی رٹایا ایک پرانا پھٹیچر سا سوال پوچھوں گی, الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, کیونکہ یہاں تو ایک اور انہوں نے جو ہے مولانا صاحب کو ایک ان کی ضرورت تھی, میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, تو اس وقت ان کو آگے کیا گیا. اب ان کی ضرورت نہیں رہی ہے تو ان کو بلا پسلا کے لالی پاپ دے کے خاموش کروا دیا جائے گا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر سیاسی جماعت کو جو ہے اس کی انتخابی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ کر دی جاتی ہے. ان کی انتخابی حیثیت نہیں ہے کہ وہ برابری کا جو حصہ مانگ رہے ہیں پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے مقابلے میں. تو یہاں تو حالت یہ ہے کہ یہ دو پارٹیوں کو تو چھوڑیں, پی ٹی آئی جو کہ بہرحال پاکستان کے پچھلے الیکشن کو دیکھیں, جو بھی آپ اس کے متعلق کہیں, وہ سب سے بڑی پارٹی ہے, جو انتخابی پارٹی جسے کہا جا سکتا ہے. اور آج وہ جو الیکشن کمیشن نے جو اب کہا جا رہا ہے کہ جی وہ جو لسٹ پیش کی پولیٹیکل پارٹیز کی, تو اس میں اس کا نام نہیں تھا. ایج دے سکتے ہیں, ایرر مسٹیک ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا بعد میں جی غلطی, مگر آپ دیکھیں نا یہ اگر آپ امریکہ میں لسٹ پیش ہو اور ریپبلکن پارٹی یا ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے وہی غائب ہو, اور ویسے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں مسٹیک میں صرف پی ٹی آئی کے نام کے اوپر ہوئی ہے. برطانیہ میں لیبر پارٹی نہ ہو یا کنزرویٹو پارٹی نہ ہو, تو یہ ایک بھونڈا مذاق ہے نا. ویسے وضاحت بھی نہیں کیسے ہے وہ, انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایلیفینٹ ان دا روم, کہ اتنا بڑا ایک ہاتھی نظر آ رہا ہے اور آپ یہ جو ہے نا چھوٹے موٹے جانوروں کا ذکر کرتے ہیں. تو اس میں جب بڑی پارٹی, سب سے بڑی پارٹی کو نہیں نظر آ رہی, تو اس میں مولانا صاحب کا یہ کہنا, تو وہ فی الحال ان کو انہوں نے بلایا, بلائیں گے, پسلائیں گے. ملاقات ہو گئی نا کیونکہ صاحب سے یہ جو فرمولہ بنایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ایک ویک سی کولیشن کا ایک جو سوچا جا رہا ہے, جو مارکیٹ میں بات چل رہی ہے, اس کے اندر بعد میں مولانا صاحب کا ایک رول ہو سکتا ہے. ایون دو کہ میں نے بتا چکا ہوں ان کا پارلیمنٹ کے اندر جو اس وقت اسٹرینتھ ہے وہ 2.5% سے زیادہ نہیں ہے. اور وہ خود ہی بھی بتا رہے تھے, انہوں نے ابھی حال ہی میں بتایا کہ جی یہ ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں چلتی رہی کہ مجھے تو آفر کی گئی تھی جی سینٹ چیئرمین کی, اور جناب سسٹم تبدیل کرنے کے حوالے سے مجھے کہا جاتا ہے. اپنی الیکٹورل اسٹرینتھ کے مقابلے میں آپ دیکھیں نا, ان کا پارٹی کا اور ان کا ہمیشہ زور ایک ہی منسٹری پہ ہوتا ہے, وہ ہاؤسنگ کی منسٹری ہے. تو آپ پوچھ سکتی ہیں کہ ہاؤسنگ کی منسٹری میں کیا ہے, تو وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ گھوم پھر کے اس منسٹری کو ہی لیتے ہیں, ہاؤسنگ کی ان کو چاہیے ہوتی ہے. ان کا بیٹا ہے ان کا جو ہے میئر, ان کا پشاور کا جو ہے سمدی ہے, پھر اس طرح ہی سارے رشتہ دار بھائی بہن. یہ پرابلم یہ ہے کہ وہ خود الیکٹ نہیں ہو سکے, مولانا فضل الرحمان صاحب خود الیکٹ نہیں ہو سکے, ظاہر ہے ان کی جو جتنی جس پہ سے نکلوا سکے. اچھا ٹھیک ہے, ایک اور بھی بڑی تازہ خبر ہے, مختلف ذرائع سے چل رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ مان گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مونس لائلہ, دیکھیں آپ اس طرح نہ اظہار کریں ناگواری کا, سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اور لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ایک اور گیا. یہ تو خیر پاکستان میں جس طریقے سے اتنے بڑے گئے, تو وہ کسی کے متعلق بھی نہیں کہا جا سکتا کون گیا کیا نہیں. پرویز الہی صاحب خاص طور پہ وہ تو پی ڈی ایم میں جا چکے ہوئے تھے, بالکل لاسٹ منٹ پہ قسمیں وعدے کر کے بھی واپس آ گئے. تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں ان کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں. پر ابھی فی الحال اگر جانا ہو تو یہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑی ایک ڈیفیکلٹ چوائس ہے, جو ہے نا کیش 22 جسے کہتے ہیں نا, کیش 22 ہے. مگر یہ ہے کہ وہ اس وقت پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اپنے سے زیادہ وہ مونس الہی صاحب کی طرف دیکھتے ہیں. مختلف ذرائع سے خبریں, مونس الہی صاحب نے پیغام پہنچایا کہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں. جانا ہو تو وہ ایک دن میں چلے جائیں گے. جو ہے ان کی جو نا خود وہ بیچارے, جب یہ بھی ایک قسم کا, یہ دیکھیں نا یہ جس طرح سے تصویریں چل رہی ہیں کہ جس طرح سے نہیں آج جس طرح سے وہ کورٹ کے اندر آئے وہ تھا. اور یہ بھی پاکستان میں ہوتا ہے کہ سیاست کے اندر جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں, تو پھر ایک تو آپ جوں آسمان پہ جاتے ہیں, ایک دم بالکل نیچے چلے جاتے ہیں. تو اگر سیاست میں ٹھہراؤ آ جائے تو اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہوتے ہیں. یہ تو نہیں کہ پہاڑ کی چوٹی سے ایک دم ہی کھائی میں بالکل نیچے گر جائے. بریک کی طرف جانا ہے, اس سے پہلے بتائیں الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, اب پھر گول کر گئے. یہ جن لوگوں کے پاس یہ خبر ہوتی ہے نا کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہونے, وہ ان سے پوچھے, وہ اس سے پہلے کہ وہ بتائیں وہ ہم سے پوچھ لیتے ہیں جس طرح آپ نے مجھ سے پوچھ لیا. تو یہ پچھلے الیکشن 177 دن ہو گئے ہیں, پنجاب کے نہیں ہو سکے, تو
تو یہ اسمبلیاں چلی بھی جائیں تو مولانا صاحب کا ذرائع کے والے سے یہ چل رہا تھا کہ سب سے بڑی جو ناراضگی ان کی یہی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 1 سال تک چلایا جائے. تو یہ یہاں پہ ہیں ہر قسم کے لوگ ہیں, کوئی 6 مہینے چاہتے ہیں, کوئی سال چاہتے ہیں, کوئی 3 مہینے چاہتے ہیں, اس کے اندر جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں. ہاں ایک میں آپ کو جواب لاسٹلی دے دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کروائے جائیں گے کہ جب وہ سمجھیں گے کہ پی ٹی آئی کو ہم اس کے اندر تباہ و برباد کر دیں گے اور وہ نہیں جیت پائیں گے. تو میرا خیال ہے ابھی یہ کم از کم آصف زرداری صاحب کو لگ رہا ہے کہ ان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ نومبر میں موسٹ لائکلی الیکشن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, چلیے ابھی بریک کی طرف چل رہے ہیں, بریک سے ہم واپس آئیں گے. تو اسلام آباد شہر کو جتنی بے دردی کے ساتھ تباہ و برباد کیا جا رہا ہے, تہس نہس کیا جا رہا ہے, اس کو گرد میں, دھوئیں میں, سیمنٹ سریے میں ڈبویا جا رہا ہے, اس کے اوپر ہم فالو اپ دیں گے اپنے دیکھنے والوں کو. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, وہی ہمارا دکھ اسلام آباد شہر کا, اور سی ڈی اے جس کا کام ہے اس کو بچانا, وہی بربادی میں اس کے شامل ہو رہا ہے. کچھ لوگ یہ شکایت کر رہے تھے کہ آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ بہت زیادہ اسلام آباد پہ فوکسڈ ہیں. اسلام آباد پہ ہم فوکس نہیں ہیں. یہی معاملات جو ہیں لاہور کے اندر بھی چل رہے ہیں, وہاں بھی ماسٹر پلان کے اندر جو ہے بڑی خاموشی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں, کیونکہ وہاں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈائریکٹلی ان کی سب سے زیادہ نظر, ان کی تانے بانے جو ہے نا وہ ایل ڈی اے سے ریلیٹڈ ہیں. اور اس کے ماسٹر پلان کا بھی بڑی جلدی میں پرویز الہی صاحب دیکھ گئے تھے امپلیمنٹ ہو رہا ہے. تو وہ لاہور میں بھی یہی ہے. کراچی میں جو ملک ریاض صاحب اور آصف زرداری صاحب نے جو بیریئر کر دیا ہوا ہے تو کافی کچھ ہو چکا ہوا ہے. تو وہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں, جو کہ یہ بہرحال آج کل ملک ریاض کا بڑا ذکر رہتا ہے, تو اس میں وہ جو نیب نے کہا تھا, انہوں نے 2000 ارب روپے کا کہا تھا کہ ڈپازٹس ہیں. تو سپریم کورٹ نے بڑی رعایت کر کے 460 ارب جمع کرائے. تو اب اس کے بعد پھر یہ کہا تھا کہ ان کے خلاف جنہوں نے یہ غیر قانونی طور پہ یہ زمین ان کو دلوائی ہے دادو کی زمین کے بدلے, ان کے خلاف ایکشن ہو. تو وہاں بھی نہیں ہوا. اسلام آباد جو ہے, لاہور میں تو اسماگ آتی ہے اور لوگوں کا سانس بھی بند ہو جاتا ہے. کراچی میں بھی بارشیں ہوتی ہیں یا ذرا موسم کی تبدیلی آتی ہے تو وہ بالکل ہے. اور آج کل تو بہت زیادہ وہاں پہ ٹیمپریچرز جو ہیں اس کی وجہ سے جو ہے موئسچر زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو سانس نہیں آ رہا. اسلام آباد ایک ماڈل سٹی تھا, یہ ایک ماڈل کے طور پہ بنایا گیا, اور یہ کیونکہ آپ کا کیپٹل بھی ہے, پھر جو ہی انٹر کریں تو اتنا بڑا لکھا ہوتا ہے اسلام آباد دا بیوٹیفل. اب وہ دی بیوٹیفل کو جو ہے نا جو اس کا ستیاناز کر رہے ہیں, اس لیے ہم اس کا کرتے ہیں کہ وہ باز نہیں آ رہے کہ یہ جوں حکومت کے جانے کے دن قریب آتے جا رہے ہیں, اب لاسٹ سیشن ہونے والا ہے, ان کا لالچ جلدی بڑھتی جا رہی ہے. سو ہم نے یہ جو ہے جو یہاں کا زون 3 کہلاتا ہے, گرین ایریا ہے, نیشنل پارک ہے مانگلاز کا, جو کہ پورے شہر کو آکسیجن فراہم کرتے ہیں, اس کے اندر ون آفٹر اندر کوئی نہ کوئی اسکیم لے کے آ جاتے ہیں. کبھی وہ بری امام کی سڑک بنانے شروع کر دیتے ہیں, کبھی کمرشل پلازا بنانے شروع کر دیتے ہیں. ابھی حال ہی میں انہوں نے الیگزینڈر روڈ جو ہے نا کے نام سے یہ کیا ہوا ہے, تو یہ اکمل صاحب سے اس کی تفصیل لے لیں. میں صرف یہ کہہ دوں کہ یہ اگر پروڈیوسر صاحب فوٹیج دکھا سکیں کہ یہ ہم نے یہ ماگلا پہاڑیوں کو دکھاتے ہوئے یہ فوٹیج کا استعمال کیا تھا. یہ سید حسنین رضا صاحب کی یہ شوٹ تھی, تو ہم نے اس کا استعمال کیا تھا, لہذا میں ان کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. ان دا مین ٹائم اکمل صاحب ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر صاحب ہیں, آپ نے اس پہ مزید یہ جو اتنا پروگرام ہم نے بھی کیا, کاشف واسی صاحب نے ڈان اخبار میں کیا, تو اس کے بعد سے آپ کی کیا اطلاع ہے, معاملات رک گئے ہیں یا ویسے ہی چل رہے ہیں؟ عامر صاحب بات یہ ہے, شہباز شریف صاحب کو پل اور سڑکیں بنانے کا تو بہت شوق ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. تو
یہ آخری 2-3 ماہ میں شاید وہ بہت زیادہ منصوبوں کا افتتاح کر کے اپنے نام کی وہاں پہ تختیاں لگانا چاہتے ہیں. یہ جو الیگزینڈر روڈ کا معاملہ ہے یہ شاہ اللہ دتا اسلام آباد کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, ابھی تو وہ اس کا حصہ ہی بن گیا ہے اسلام آباد کا. وہاں سے شروع ہوتا ہے اور ہری پور جو کے پی کا ہے, خیبر پختونخوا کا علاقہ, وہاں تک جاتا ہے. یہ پرانا رستہ پہلے یہی یوز ہوتا تھا جی ٹی روڈ سے پہلے بھی. یہ بہت پرانا رستہ ہے. بنیادی طور پہ یہ پروجیکٹ اس لیے بنایا گیا کہ جی یہاں پہ شاہ اللہ دتا میں بدھا کیوز ہیں, 4 جو 4th بی سی سے بھی اولڈ جو ہے آپ کہہ لیں کہ یہ پرانی جو ہیں کیوز ہیں وہاں پہ برگد کا 1000 سال پرانا درخت ہے. تو جی ہم وہاں پہ ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ سی ڈی اے کا آفیشیل سٹانس ہے اس سڑک کو بنانے کے حوالے سے. تو اگر آپ ان کیوز کا جا کے جائزہ لیں, حال دیکھیں, مجھے کل جانے کا اتفاق ہوا, میں نے کچھ تصویریں بھی بنائیں وہاں پہ, تو وہ تو بالکل کھنڈر, بالکل ہی تباہی کے دانے پہ پہنچے ہوئے ہیں. اس کی کوئی فکر نہیں ہے. البتہ یہ جو سڑک ہے 7.5 کلومیٹر کی, اس کے لیے 60 کروڑ روپے جو ہے وہ سی ڈی اے نے اور حکومت نے رکھ دیے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ عامر صاحب آپ بتا چکے, اس دن بھی آپ نے پروگرام میں جو ہے اس کا ذکر کیا تھا. وہ اس علاقے میں جن افراد نے بڑی بڑی زمینیں جو ہیں وہ ان کی ملکیتی ہیں یا انہوں نے خریدی ہیں, یہ وہ جگہیں ہیں جو سی ڈی اے نے ایکوائر نہیں کی. یہ اسلام آباد کا وہ حصہ ہے کہ جو ہمارا جو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور جو اور بھی دوست ہمارے کولیگز کر رہے تھے, تو اس سے پہلے یہ بیک آؤٹ کر گئے تھے. سی ڈی اے اس دفعہ بیک آؤٹ کر رہی ہے کہ ابھی تک نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سی ڈی اے نے وزیر اعظم پاکستان سے اس کا افتتاح کروا دیا ہوا ہے. اس پہ بڑی تیزی سے کام جاری ہے. PC1 میں 6 ماہ کا کہا گیا تھا اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کا, لیکن اب وہ پہیے لگا دیے ہیں کہ جی یہ 4 ماہ میں کمپلیٹ ہو جائے گا. تو رکنے کو تیار نہیں. ماحولیات کے ڈپارٹمنٹ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی. بھائی آپ سڑک ایک پرانا رستہ ہے اسے بنانا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں ماحولیات والوں سے. ٹھیک ہے, وہ روک سکتے ہیں وزیر اعظم جس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں اس پروجیکٹ کو. 20 سیکنڈز اکمل صاحب پلیز کنٹینیو تو کیجئے گا. میرا یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ نے سڑک بنانے سے تو باز نہیں آنا, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب وہ جو ہیں تختی لگا گئے ہیں اور نیچے والوں کے انٹرسٹ ہیں اور ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کی آبائی گاؤں ہے, سو لہٰذا یہ معاملہ رکنے والا نہیں. صحیح ہے, بہت شکریہ, تھینکس سو مچ عامر صاحب آپ کا, اکمل صاحب آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.